Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. क्लास जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में अपना तारीख़ का बाब नंबर 1 मुग़ल सल्तनत का क़याम स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने हिंदुस्तान में मुग़लों की आमद के बारे में जाना कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जो कि एक फ़रगाना की छोटी सी रियासत से उसकी हुक्मरानी शुरू हुई थी और करते करते उसने पूरे बरज़हीर पाक व हिंद पर कब्ज़ा जमा लिया था। इस दौरान ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को बहुत सी राजपूतों और अफ़गानों के ख़तरात और उस पर जो है वो उसकी क्या हिकमती अमलियाँ हो सकती हैं ये हमने जानी। बाबर को राजपूतों से क्या ख़तरे थे और बाबर को अफ़गानों से क्या ख़तरे थे, इन सब के बारे में हमने जाना। फिर हमने ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से नसीरुद्दीन हुमायूं के लिए अफ़गान ख़तरा सामने आया, फिर उसकी जलावतनी हुई और उसके कुछ अरसे बाद जो है वो दोबारा से वतन वापस लौटा और दोबारा से उसने अपने जो मकबूज़ा इलाके थे शेर शाह सूरी से वापस लिए थे। शेर शाह सूरी के बारे में हमने पढ़ा था जिसका असल नाम फरीद ख़ान था और वो हुमायूं को शिकस्त देकर हिंदुस्तान का हुक्मरान बना था, तो उसको शेर शाह सूरी का लक़ब भी मिला था। फिर हमने शेर शाह सूरी की खिदमात के बारे में जाना कि उसने अपने सल्तनत के अपने हुक्मरानी के दौरान कितनी माली इस्लाहात की थी, फ़ौजी इस्लाहात की थी, अदल इंसाफ के लिए उसने क्या काम किया था, फिर ज़राए रस्ल व रज़ाइल यानी सड़कों के निज़ाम को किस तरीके से बेहतर किया था। इसके साथ साथ उसने रफ़ाए आमा यानी कि अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए क्या क्या काम किए थे, और इसके साथ शेर शाह सूरी के जो जानशीन थे, जो इस्लाम शाह और इस्लाम शाह के बाद जब उनके कबीले के सरदार आदिल शाह आए, तो उसके बाद जो है वो उनकी नाअहल और गैर संजीदा हुक्मरानी की वजह से उनसे जो इलाके थे वो दोबारा से हुमायूं ने अपने कब्ज़े में कर लिए थे और दोबारा से उस इलाके में मुग़लिया ख़ानदान का दौर हुकूमत स्टार्ट हुआ था। तो क्लास आज हम लोग अपना बाब नंबर 2 सल्तनत मुग़लिया का इस्तेहकाम स्टार्ट करेंगे, यानी कि सल्तनत मुग़लिया की मजबूती दोबारा से किस तरीके से कायम हुई और कौन कौन से ऐसे अजीम बादशाह आए जिन्होंने मुग़ल सल्तनत को हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करवाई। सबसे पहले हमारे पास आते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तारफ़ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कब और कहाँ पैदा हुए। अकबर 1542 में अमरकोट सिंध के मकाम पर पैदा हुआ। इस वक्त में हुमायूं किन हालात से गुजर रहा था। इस ज़माने में उसका बाप हुमायूं जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा था। 1555 में हुमायूं ने बरज़गीर पर हमला किया और अफ़गानों को शिकस्त देकर दिल्ली और काबज़ हो गया। हुमायूं ने बैरम खान को अकबर का अतालिक मुकर्रर किया। अतालिक से मुराद उस्ताद यानी कि जो तरबियत देने वाला होता है, एज अ कोच। अकबर अभी 13 बरस का था तो उसके वालिद हुमायूं ने वफ़ात पाई। अकबर की ताजपोशी कहाँ पर हुई। बैरम खान ने अकबर की रस्म में ताजपोशी कलानूर के मकाम पर अदा की। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर की फतूहात और सल्तनत की तोसी यानी वसअत। अकबर की तख्त नशीनी के वक्त मुल्क के क्या हालात थे। 1556 में जब अकबर की तख्त नशीनी हुई तो पंजाब के कुछ इलाकों पर उसकी हुकूमत कायम थी और हिंदुस्तान के बाकी इलाकों पर मुखालिफिन का कब्जा था। अकबर ने आगरा और दिल्ली को कैसे फतह किया। बैरम खान की सरपरस्ती में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हीमू बकाल को शिकस्त देकर न सिर्फ आगरा और दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में अपनी सल्तनत को कायम कर लिया। अगर हम लोग नक्शे में देखें तो यहाँ पर हमें दिल्ली और ये आगरा नज़र आ सकता है। अकबर ने तमाम ज़िंदगी कैसी गुजारी और उसने कौन कौन से इलाके फ़तह किए। अकबर ने तमाम ज़िंदगी फतूहात और वसअत सल्तनत में गुजारी।
تخت نشینی کے وقت وہ صرف پنجاب کے تھوڑے سے علاقے پر قابض تھا، لیکن اپنی قابلیت اور انتھک محنت سے اس نے گوالیار، آگرہ، دلی، جونپور، اجمیر، مالوا، گجرات، بنگال، بہار، کشمیر، سندھ، اڑیسہ اور قندھار کے علاقے مغل سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس کے بعد اکبر نے اپنی توجہ دکن کی طرف مرکوز کی اور تھوڑے ہی عرصے میں احمد نگر اور خاندیش کے علاقے مغل سلطنت میں شامل کر لیے گئے۔ مغلیہ دور کا نقشہ ہم لوگ دیکھیں، یہاں پر ہمیں وہ تمام علاقے نظر آتے ہیں جو کہ جلال الدین محمد اکبر کے دور حکومت میں فتح کیے گئے۔ آگرہ، دلی، اجمیر، مالوا، گجرات، بنگال، بہار، کشمیر، قندھار اور احمد نگر۔ اکبر کے انتظامی اقدامات اور اصلاحات۔ اکبر نے کتنے سال حکومت کی؟ اگرچہ سلطنت مغلیہ کی بنیاد بابر نے رکھی تھی، لیکن اکبر کو حقیقی بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے 50 برس تک ہندوستان پر حکومت کی۔ وہ فوجی اور سیاسی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس نے فوجی قوت سے کام لے کر وسیع سلطنت قائم کی اور اپنی عقل و دانش کی بنیاد پر اس کی بنیادیں مزید مستحکم کی، یعنی مضبوط کی تھی۔ ملک کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا اس نے؟ نظم و نسق کی غرض سے اس نے تمام ملک کو 15 صوبوں میں تقسیم کیا تھا۔ اکبر نے کون کون سے محکمے بنوائے؟ محکمہ مال گزاری اور عسکری شعبہ میں اکبر نے شیر شاہ سوری کے طریقوں کو اپنایا۔ مال گزاری سے مراد وہ والا محکمہ ہوتا ہے جو زمین کا سرکاری محصول لیتا ہو، یعنی کہ لگان وغیرہ جو ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے وہ والا محکمہ۔ اور عسکری شعبے سے مراد فوجی شعبہ۔ اکبر نے منصبداری نظام کو متعارف کروایا، یعنی کہ منصبداری سے مراد عہدیداری کا نظام متعارف کروایا، اور ہر منصبدار جو ہر عہدیدار ہوتا تھا اس کو ایک مقررہ حد کے اندر اپنی تنخواہ پر فوج رکھنے کی اجازت تھی۔ ہر منصبدار کے لیے ضروری تھا کہ وہ خطرے کے وقت فوج مہیا کرے۔ بادشاہ تمام اختیارات کا مالک ہوتا تھا۔ اکبر کو خوش قسمتی سے ایسے مشیر مل گئے تھے جنہوں نے سلطنت کے انتظام میں بڑی مدد کی۔ اکبر کے مشیر کیا کہلاتے تھے؟ اکبر کے مشیر نورتن کہلاتے تھے۔ اکبر نے کاروبار سلطنت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ اکبر نے کاروبار سلطنت کو کئی محکموں میں تقسیم کیا ہوا تھا جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، میر بخشی، فوج، تنخواہ اور حساب کتاب کا دفتر۔ دیوان، افسر مال۔ قاضی القضاء، عدلیہ، عدالتی نظام۔ مہر آتش، توپ خانہ، جہاں پر توپیں وغیرہ اور اسلحے وغیرہ بنایا جاتا تھا۔ خانِ ساماں، شاہی امور کا نگران محکمہ، یعنی کہ شاہی جو محل میں جتنے بھی کام ہوتے تھے ان کا نگران محکمہ۔ داروغہ ڈاک، سراغ رسانی اور ڈاک وغیرہ پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ صوبیدار، صوبے کا حاکم ہوتا تھا۔ اکبر نے مالیہ کا نظام کیسا رائج کیا؟ اکبر کا ایک اور نمایاں کارنامہ یہ تھا کہ اس نے مالیہ کا ایک عمدہ نظام رائج کیا۔ اس نظام کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس نظام کے تحت سب سے پہلے قابل کاشت اراضی کی درست پیمائش کی جاتی تھی۔ زمین کو زرخیزی کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا؟ زمین کو زرخیزی کے اعتبار سے 4 حصوں یعنی کہ پولاج، پراوتی، جاجار اور بنجر میں تقسیم کر کے اس کی اوسط پیداوار کا طریقہ رائج کیا، اور پھر اس کی اوسط پیداوار کا 1/3 لگان مقرر کیا، یعنی کہ جو ٹیکس ہوتا ہے حکومتی۔ اس کے علاوہ اکبر نے رفاع عامہ یعنی کہ عوام کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی؟ اس کے علاوہ اکبر نے قیدیوں کو غلام بنانے کا رواج ختم کیا۔ ستی یعنی کہ جب خاوند مر جایا کرتا تھا تو اس کو بیوی جو تھی اس کو بھی خاوند کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اور بچپن کی شادیوں کے رسوم و رواج ختم کر دیے۔ گھوڑوں پر نشانات لگائے گئے۔ بے شمار لوگوں کو حج پر جانے کے لیے عطیات دیا کرتا تھا، اور الفی سکے میں تبدیلیاں کی گئی۔ اکبر کی آخری زندگی کے حالات کیسے تھے؟
اکبر کا شمار دنیا کے عظیم فرمانرواؤں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک وسیع و عریض سلطنت کا حکمران تھا۔ اپنی آخری عمر میں اس کو بہت صدمے برداشت کرنے پڑے۔ اس کے 2 بیٹے مراد اور دانیال عالم جوانی میں وفات پا گئے اور شہزادہ سلیم نے باپ کے خلاف بغاوت کی۔ ان باتوں کا اکبر پر بہت برا اثر ہوا اور اس کی صحت بگڑنے لگی، اور 1605 عیسوی کو نصف صدی کی شاندار حکومت کے بعد اس نے آگرہ میں وفات پائی۔ آگرہ کے پاس اسکندریہ میں مدفون ہے۔ کلاس، آج ہم لوگوں نے اپنا باب 2 مغل سلطنت کا استحکام کے بارے میں سٹارٹ لیا۔ اس کے پہلے ہم لوگوں نے تاریخی پس منظر جانا تھا باب اول میں، جس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ظہیر الدین محمد بابر اور ان کے بیٹے نصیر الدین محمد ہمایوں کے بارے میں۔ مغل سلطنت کا استحکام جن حکمرانوں نے دیا، آج ہم لوگوں نے اس کے بارے میں جانا۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ تعارف میں ہم لوگوں نے جلال الدین محمد اکبر کے بارے میں جانا۔ 1542 میں امرکوٹ سندھ میں پیدا ہوا۔ 13 برس میں والد کا انتقال ہوا تو کلانور کے مقام پر آپ کی تاج پوشی کی گئی۔ اکبر کی فتوحات اور سلطنت کی توسیع میں جانا کہ 1556 میں تخت نشینی ہوئی اور پنجاب کے اس وقت چند علاقوں پر ہی آپ کی حکومت قائم تھی۔ پانی پت کی دوسری لڑائی ہوئی اور آگرہ اور دلی پر دوبارہ سے قبضہ کر لیا آپ نے۔ اپنی قابلیت اور انتھک محنت کی وجہ سے گوالیار، آگرہ، دلی، جونپور، اجمیر، مالوا، گجرات، بہار، کشمیر وغیرہ کے علاقے آپ نے فتح کیے۔ انتظامی اقدامات اور اصلاحات میں ہم نے جانا کہ آپ نے 50 برس تک حکومت کی۔ ملک کو آپ نے 15 صوبوں میں تقسیم کیا۔ منصب داری یعنی کہ عہدے داری کا نظام آپ نے رائج کیا۔ بہترین مشیر آپ کو ملے اور آپ کے مشیروں کو نورتن کہا جاتا تھا۔ مشیر سے مراد مشورہ لینے والے، مشورہ جن سے لیا جاتا تھا۔ کاروبار سلطنت کی تقسیم انہوں نے جو ہے وہ 7 حصوں میں کی ہوئی تھی، جن میں میر بخشی، دیوان، قاضی القضاء، مہر آتش، خانِ سامہ، داروغہ ڈاک اور صوبیدار شامل تھے۔ مالیہ کا نظام رائج کیا۔ زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا: پولاج، پراوتی، جاجار اور بنجر، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہر ایک زمین پر انہوں نے لگان کو رکھا اس کی پیداوار کے مطابق۔ 1/4 لگان مقرر کیا۔ ستی اور بچپن کی شادیوں کا خاتمہ کیا۔ حج پر جانے کے لیے عطیات جو ہے وہ لوگوں کو دیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے وظائف اور دوسری خدمات بھی آپ نے عوام کے لیے پہنچائی۔ اکبر کی آخری زندگی کے حالات ہم نے جانے کہ 2 بیٹوں کا جوانی میں جب انتقال ہوا اور تیسرے بیٹے جو شہزادہ سلیم تھا اس کی بغاوت کے بعد جو ہے وہ آپ کو شدید گہرا صدمہ ہوا تھا، اور بالآخر آپ 1605 میں آگرہ میں انتقال کر گئے۔ ابھی آپ کا گھر کا کام کیا ہے کہ جتنے بھی پڑھائے گئے سبق کے اہم نکات آپ نے کتاب پر انڈر لائن کرنے ہیں اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور مجھے اس کی آپ نے بک کی جو آپ نے انڈر لائن کیے ہوئے ہوں گے آپ نے اس کی مجھے تصویر سینڈ کر دینی ہے۔ اور انڈر لائن جو ہے وہ آپ نے پینسل کے ساتھ کرنا ہے، ہائی لائٹر یا پین کو بالکل بھی یوز نہیں کرنا۔ پینسل کے ساتھ آپ نے اپنے جو مین پوائنٹس ہیں ان کو انڈر لائن کرنا ہے۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔